إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا إلا القبر أفزع منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام قسم کی تعریف و تحسین حمد و ثنا عظمت و کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ذات ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے. بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہو جملہ کرام تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر خصوصاً نبیوں کے آخری نبی نبیوں کی آخری کڑی خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. صدر جلسہ مشفق و مربی اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں میری ماں اور بہنوں، میں جس عنوان کے تعلق سے آپ تمام سامعین و سامعات کو خطاب کروں گا وہ عنوان ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل. چونکہ میں ابھی جو اپنی زبان سے باتیں کہوں گا وہ باتیں مذکر اور مؤنث ایک مرد اور عورت دونوں کے لیے خاص ہے. محترم حضرات، یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ ایک نفس کے 4 دور ہوتے ہیں. پہلا دور ماں کے پیٹ میں جہاں نفس بند رہتا ہے. دوسرا دور دنیا جس میں ایک نفس کی پرورش و پرداخت ہوتی ہے، ایک نفس کی کفالت ہوتی ہے اور ایک نفس اسی دنیا کے اندر اچھائی اور برائی کو، نیکی اور بدی کو، خیر اور شر کو کماتا ہے. تیسرا دور قبر یا عالم برزخ. چوتھا دور آخری ٹھکانہ. ان دونوں ٹھکانوں کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا، یعنی جنت اور جہنم. حاضرین، اللہ رب العزت والجلال بیان فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. انسان نہ تو اس میں داخل ہونے سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی اس میں داخل ہونے سے راہ فرار
दुनिया का तुम्हारा बेहतरीन से बेहतरीन दोस्त मौत को पहले ला नहीं सकता और दुनिया का तुम्हारा बदतरीन से बदतरीन दुश्मन मौत को टाल नहीं सकता है। अल-मौत क़त्ल कुल्ल नफ्सिन सारिबुहु कि मौत एक ऐसा जाम है, मौत एक ऐसा घूंट है, एक ऐसा प्याला है जिसे हर नफ्स को पीना है। वल क़ब्र बाबुन कुल्ल नफ्सिन दाखिलुहु और कब्र एक ऐसा बाब है, एक ऐसा दरवाजा है जिसमें हर नफ्स को दाखिल होना है। मेरे भाइयों, हमें और आपको किसी भी जानदार को, किसी भी मखलूक को इससे बचाव नहीं है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की तरफ लौटने वाले हैं। हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं। इस दुनिया में अमीर, गरीब, लाचार और फकीर मुख्तलिफ तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन यही मौत आने के बाद कफन, दफन और कब्र इन तमाम को मिटा देता है। मेरे भाइयों, ये दुनिया आरज़ी है, वक्ती है, खत्म होने वाली है। यहाँ की परेशानियां भी आरज़ी है, यहाँ की खुशियां भी आरज़ी और वक्ती है। लेकिन मेरे भाइयों, जो उखरवी जिंदगी है, जो आखिरत की जिंदगी है, जो हमेशा हमेशा वाली जिंदगी है, वहाँ की परेशानियां भी हमेशा वाली है, वहाँ की खुशियां भी हमेशा वाली है। मेरे भाइयों, खबर क्या है? हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जनाजे में शरीक है, खबर अभी तैयार की जा रही है। आपके हाथ में एक लकड़ी है जिससे आप जमीन को कुरेद रहे हैं, आपके आंखों से आंसू जारी हो चुके हैं, आप रो रहे हैं, यहाँ तक के उन आंसुओं से आपकी दाढ़ी भीग गई है, वहाँ की जमीन की मिट्टी तर हो गई है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर को उठाते हैं, सहाबा किराम को मुखातब करते हुए फरमाते हैं, या इखवानी मिस्ली हाज़ा क़ाइतु, कि मेरे साथियों, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे भाइयों, इसके बारे में गौर करो, इसके बारे में फिक्र करो, इसके बारे में तदब्बुर करो, इसके बारे में सोचो। ये कब्र आखिरत के गड्ढों में से एक गड्ढा है या जन्नत के बागों में से एक बागीचा है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए कि वो कब्र जहाँ पर इंसान तन्हा होगा, अकेला होगा, उसका कोई हमसर और हमसफर नहीं होगा। वो कब्र जहाँ न चांद की चांदनी होगी, न सूरज की रोशनी होगी, न सितारों की लौ होगी, वहाँ तन्हाई ही तन्हाई होगी। मेरे भाइयों, वो कब्र जहाँ कोई पीर मुर्शिद नहीं होगा, न माँ बाप होंगे, न बीवी बच्चे होंगे, न दोस्तों बाप होंगे, न कोई पीर मुर्शिद होगा, न कोई अरक रवा और मुश्किल कुशा होगा। मेरे भाइयों, वो मिट्टी का घर होगा, मिट्टी का फर्श होगा, मिट्टी का बिछौना होगा, जहरीले कीड़े मकोड़े होंगे, सांप और बिच्छू होंगे, अंधा और बहरा फरिश्ता खड़ा होगा। मेरे भाइयों, ना कोई जाए फरार होगी, ना कोई जाए फरार होगी। मेरे भाइयों, इसीलिए एक सच्चा मोमिन जब भी कब्र का तसव्वुर अपने ज़हन में लाता है तो उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका दिल दहल जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मेरे भाइयों, सही मुस्लिम की रवायत है, हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमारी से परेशान है, परेशानियों से दो चार है, मरने का वक्त करीब है। एक दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगे, एक दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगे। उनके लड़कों ने उनसे कहा, अमा बशरक बिकज़ा, क्या मेरे वालिद मुहतरम, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फला वक्त में जन्नत की बशारत नहीं दी है? आप क्यों रो रहे हैं? आपको रोने की जरूरत क्या है? आपकी आंखें नम क्यों हो चुकी है? मेरे भाइयों, अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनिए। वो क्या कहते हैं कि मेरे बेटो, ऐ मेरे लड़कों, मुझे कब्र से डर लगता है, उसकी वहशत से डर लगता है, कब्र के अज़ाब से डर लगता है, उसकी तन्हाई से डर लगता है। ऐ मेरे लड़कों, आज तक मैंने तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं किया था, आज तक मैंने तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं किया था, लेकिन आज एक चीज का मुतालबा कर रहा हूँ। क्या वो चीज तुम मुझे दे सकते हो? मेरे भाइयों, वो है बात, वो है इताअत और फरमाबरदार। वो लड़के जवाब देते हैं कि वालिद
محترم آپ مانیے، آپ کیا ماننا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے؟ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِذَا دَفَنْتُمُونِی، جب لوگ مجھے دفنا کر چلے جائیں، جب لوگ مجھ پر مٹی ڈال کر اور اپنی ہاتھوں کو جھاڑ کر میری قبر سے دور چلے جائیں تو تم میری قبر سے دور مت جانا، تم میری قبر سے دور مت جانا، میرے قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا اور میرے حق میں دعا کرنا کہ الہ العالمین تو میرے والد محترم کے گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین تو میرے والد محترم کے سوال و جواب کے اندر آسانی پیدا فرما۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے کہ یہ کون صحابی ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جن کو حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جنت میں جانے کی بشارت دی ہو، لیکن پھر بھی قبر کے تعلق سے اتنا خوف کھا رہے ہیں کہ ساروں قطار رو رہے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیے، کیونکہ قبر کی پہلی رات ہر ایک انسان کو آنی ہی آنی ہے اور اس کی تیاری کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، ہائے مال و دولت کی کثرت میں، مال و دولت کی زیادتی میں، مال و دولت کی حرص و طمع نے انسانوں کو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ آج کا نوجوان، آج کا انسان دولت کے نشے میں چور چور ہے، ہمیشہ حرام روزی کے پیچھے پڑتے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ایک انسان الہاکم التکاثر، میرے بھائیوں انسان نے اپنے آپ کو مال و دولت کے چکر میں برباد کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر بندے کے پاس زر و جواہرات سے، درہم و دینار سے، روپیہ پیسوں سے بھرا ہوا اگر بندے کے پاس دو جنگل ہو، پھر بھی بندہ تیسرے کی خواہش کرتا ہے اور اس کا پیٹ یا تو قبر کی مٹی بھرے گی یا جہنم کی آگ بھرے گی۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے کہ آج ہمیں اور آپ کو، ہم اور آپ موت کی یاد سے بالکل غافل نظر آتے ہیں، قبر کی یاد سے بالکل غافل نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ قبر جہاں پر انسان تنہا ہوگا، جہاں ہم اور آپ اکیلے جائیں گے میرے بھائیوں، وہاں کوئی ہمسر اور کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں آپ کبھی نہ کبھی قبرستان کو ضرور گئے ہوں گے، کیا آپ نے کبھی غور کیا، کیا آپ نے کبھی اپنی عقل گھوڑے دوڑائے کہ قبرستان میں دفن ہونے والے ہمیں زبان حال سے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اے دنیاوی زندگی میں مطمئن رہنے والوں، اے دنیاوی زندگی میں خوش رہنے والوں، اے ایسے عشرت کی زندگی گزارنے والوں، کل ہم بھی وہیں تھے جہاں تم ہو۔ میرے بھائیوں تمہیں ایک نہ ایک روز اس قبر کے گہرے گڈھے کے اندر آ پڑنا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں وہ قبریں جو اوپر سے بالکل یکساں اور برابر دکھائی دیتی ہے، ضروری نہیں کہ ان کی اندرونی حالتیں بھی یکساں اور برابر ہو۔ میرے بھائیوں اگر اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا نمازی تھا، رمضان کے روزے رکھنے والا تھا، اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام کرنے والا تھا، تہجد گزار تھا، حلال روزی کمانے والا تھا، ماں باپ کا فرمانبردار تھا، والدین کی اطاعت کرنے والا تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والا تھا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، اس نے اخلاق کا پیکر تھا۔ میرے بھائیوں سنتوں کا متوالا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہو، جنت کی نعمتیں اور خوشبو اس کے پاس آ رہی ہو اور اس کی قبر کو طاقت نجات وسیع کر دیا گیا ہو۔ اس کے برعکس میرے بھائیوں اگر اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا انسان بے نمازی تھا، رمضان کے روزے جان بوجھ کر چھوڑنے والا تھا، فرض ہونے کے باوجود اپنے مال سے زکات ادا نہیں کرتا تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا، شراب پینے والا تھا، شراب کے اڈے چلانے والا تھا، زناکار تھا، بدکار تھا، خطاکار تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی ہو، آگ سلگ رہی ہو اور ایسی چیخ و پکار مشہور ہو جسے ہم اور آپ سن نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، کیونکہ حضور اکرم علیہ السلام کے ارشاد گرامی کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر سے تختے لگا دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے، جب اس کے اہل و عیال، اس کے رشتے دار، اس کے دوست و احباب، اس کے عزیز و اقارب اس کو دفن کر کے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈالا جاتا ہے اور وہ مردہ انسان
अपने रिश्तेदारों के जूतों की आहट को, जूतों की आवाज को सुन रहा होता है। उसके पास जो फरिश्ते आते हैं, उसे बैठाते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं। अगर वो इंसान इस दुनिया के अंदर इबादत गुजार था, मेहमानों के हुकूक अदा करने वाला था, अपने रब की इबादत करने वाला था, वो इंसान मुत्तकी था, परहेजगार था, नेक था, वो इंसान सवालों के जवाब आसानी से दे देता है। फिर आसमान से एक निदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा है, मेरे बंदे ने सही बोला है, लिहाजा उसके लिए जन्नत का लिबास पहना दो, उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दो। मेरे भाइयों, चुनांचा उस इंसान के पास जन्नत की नेमतें और उसकी खुशबुएं आती रहती हैं। फिर उसके पास एक खूबसूरत शख्स आता है, फिर उसके पास एक खूबसूरत शख्स आता है। चुनांचे वो कहता है कि तुम्हें उन जन्नत की खुशखबरी हो जिसमें हमेशा हमेशा रहने वाली नेमतें हैं। वो इंसान कहता है कि तुम्हें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की खैर की खुशखबरी हो। तुम्हारा चेहरा तो वो चेहरा है जो खैर ही को लाता है, जो अच्छाई को लाता है, जो भलाई को लाता है। चुनांचे वो जवाब देता है कि मैं तुम्हारा नेक आमान हूँ, मैं तुम्हारा आमाल सालिहा हूँ। अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें हमेशा इस हाल में पाया है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी में लगे रहा करते थे और गुनाह और खता बहुत देर से किया करते थे। फिर उस इंसान के सामने जहन्नम का मंजर दिखाया जाता है, जन्नत का मंजर दिखाया जाता है और उससे कहा जाता है कि देखो, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमान होते तो ये जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल ने तुम्हें उससे बचा लिया है। चुनांचे वो इंसान जन्नत की नेमतों को देखता है, उसकी आसाइशों को देखता है और फौरन चीख पड़ता है कि इलाहुल आलमीन तू जल्दी से क़यामत कायम कर दे ताकि मैं अपने घर वालों में, मैं अपने हज़ार में लौट जाऊं। चुनांचे उससे कहा जाता है नम सो जा पहली रात की। मेरे भाइयों, जो इंसान कब्र के अंदर फरिश्तों के सवालों के जवाब दे देता है और आसानी से उस हालात से खत्म हो जाता है, तो उस इंसान के लिए, उस मोमिन बंदे के लिए कब्र ही से उसकी जज़ा और सज़ा शुरू हो जाती है। अगर वो इंसान नेक होता है तो जन्नत की खिड़की और जन्नत की नेमतें उसके पास आती रहती है। उसके अलावा अगर कोई शख्स बदकिरदार होगा, बद अखलाक होगा, अगर वो इंसान कब्र में फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा तो उससे कहा जाएगा मेरे भाइयों फर्रिशूहु मिनन नार, कि इसके लिए जन्नत जहन्नम का बिस्तर बिछा दो, वल्बिसूहु मिनन नार, इसे जहन्नम का लिबास पहना दो, वफ़तहु बाबन मिनन नार, और इसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दो। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए और गौर कीजिए कि क्या जीतेगी हम में से कोई इंसान तने तनहा कब्रिस्तान के अंदर गुजार सकता है? शायद ही कोई हिम्मत कर जाए। तो मेरे भाइयों, जब जीतेगी तने तनहा हम एक रात कब्रिस्तान में नहीं गुजार सकते हैं, तो उस वक्त जब सारे लोग छूट चुके होंगे, दोस्त अहबाब छूट चुके होंगे, माँ बाप छूट चुके होंगे, आखिरत सलामत होगी, सब कुछ देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी मिलने जुलने से काफी बचेंगे। मेरे भाइयों, अपना हाल तो ये है कि अगर एयर कंडीशन कोठी के अंदर कैद कर दिया जाए तो दिल घबरा जाता है, बहुत खौफ आता है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए कि कब्रिस्तान में दफन होने वाले हमें ज़बान काल से ये ऐलान कर रहे होते हैं कि मौत से गाफिल इंसान, कब्र से गाफिल इंसान, यकीनन जो दुनिया में पैदा हुआ उसे मरना ही पड़ेगा। यकीनन जिसने जिंदगी के फूल चुने उसे मौत के कांटे ने जरूर जख्मी किया। यकीनन जिसने दुनिया में गंज और खजाना जमा किया उसे मौत का रंज कर रहा। मेरे भाइयों, क्या आपने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या नहीं सुना है? शायद सुना होगा कि जब वो किसी कब्र के पास से गुजरते तो इनके बेइंतहा रोने लगते, यहाँ तक कि उन आंसुओं से आपकी दाढ़ी भीग जाती, वहाँ की जमीन की मिट्टी तर हो जाती। आपसे अर्ज किया जाता, आपसे सवाल किया जाता, आपसे पूछा जाता कि उस्मान, जब तुम्हारे सामने जन्नत और जहन्नम का तस्करा होता है, जब तुम्हारे सामने जहन्नम की हौलाकियों का तस्करा होता है, जब तुम्हारे सामने जहन्नम के अज़ाब का तस्करा
تذکرہ ہوتا ہے، پرسرات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے میدان محشر کا تذکرہ ہوتا ہے، تو آپ اتنا نہیں ہوتے جتنا قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی پیارا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے رسول اکرم علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں مذاق آ گیا تو بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ آسان ہوتی چلی جائیں گی، لیکن اگر انسان اس میں ناکامیاب ہو گیا تو اس کی بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، سنا آپ نے جامع القرآن ذوالنورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان 10 صحابہ کرام میں سے ہے جن کو دنیا ہی میں جنت میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، لیکن پھر بھی قبر کے تعلق سے بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ میت اور یہ مردے ہمارے لیے عبرت و موعظت ہوتے ہیں، ہمارے لیے نصیحت ہوتے ہیں۔ آج اسی معاشرے کے اندر، اسی سماج اور اسی سوسائٹی کے اندر جب کوئی انسان مرتا ہے تو ہم اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں اور اس کو کفناتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کو قبر میں اتارتے ہیں، اوپر سے تختے لگاتے ہیں اور پھر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرہ برابر بھی ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی ایک روز اس دور سے گزرنا ہے، ہمیں بھی ایک روز اس قبر کے گہرے گڈھے کے اندر کرنا ہے۔ آج میرے بھائیوں، قبر کی یاد سے ہم بالکل غافل نظر آتے ہیں، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، رمضان کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، فرض ہونے کے باوجود اپنی مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، زناکاری اور بدکاری کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، جوا بازی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے کہ اگر اس طرح ہم نمازیں چھوڑتے رہے، رمضان کے روزے کو ترک کرتے رہے، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے رہے، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتے رہے، تو میرے بھائی، موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے جسے ٹالنا ممکن نہیں۔ اگر ایسے حالات میں ہماری موت آ جائے تو نہ جانے قبر کی پہلی رات میں بھائی کیسے گزرے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کہاں چلے گئے اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کہاں چلے گئے وہ لوگ جو اپنی جوانیوں پر غرور اور تکبر کیا کرتے تھے، کہاں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے عالیشان اور بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں بنوائی تھی۔ یقیناً آج زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا ہے، ان کو رسوا کر دیا ہے، آج وہ خاک میں مل چکے ہیں، آج وہ مٹی میں دفن ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں سے کتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دنیا کی بے وفائیوں سے، دنیا کی بے ثباتیوں سے اور موت کی یاد دلا کر ہمیں خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں۔ واقعی میں عقل مند انسان وہی ہے جو موت آنے سے پہلے اپنے موت کی تیاری کری، اعمال صالحہ کا خزانہ جمع کر لے، ورنہ قبر کی پہلی رات میں قبر یہ ہرگز لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا لاچار، افسر ہو یا تقاصی، میرے بھائیوں، سیٹ ہو یا ملازم، ٹھیکیدار ہو یا مزدور، عاقل ہو یا محکوم، اگر کسی کے ساتھ بھی تو صحیح آخرت میں کمی رہی تو سوائے غفلت و ندامت کے اور پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے قبر کے اندر داخل ہونے سے پہلے قبر نے ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں اطلاع اور خبردار کر دیا ہے کہ میں خاک کے نیچے ایک ایسی کال کوٹری ہوں، ایک ایسی اندھیری رات ہوں۔ پھر میرے اندر آ کر یہ مت کہنا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں، مجھے کسی نے خبردار نہیں کیا، بلکہ پھر یہاں رونے دھونے سے، چیخنے چلانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ میرے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اور یاد رکھو کہ اگر تم اپنی قبر کے اندر روشنی چاہتے ہو تو چراغ لے کر آنا، اور وہ چراغ ملے گا نماز سے، رمضان کے روزے سے، وقت کی عبادت کرنے سے، نوافل کا اہتمام کرنے سے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے سے۔ میرے بھائیوں، اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر بند کوٹھی کے اندر قید کر دیا جائے تو دل گھبرا جاتا ہے، بہت خوف
آتا ہے بہت ڈر لگتا ہے. ذرا میرے بھائیوں قبر کے اس گہرے گڈھے کے بارے میں سوچئے کہ جب ایک نہ ایک روز ہمیں موت آئے گی اور جب ہمارے ہی رشتے دار ہمارے ہی پڑوسی اس قبر کے گہرے گڈھے کے اندر ہمیں ڈال دیں گے تو اندھے اور بہرے فرشتے کھڑے ہوں گے, زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے, کیونکہ حضور اکرم علیہ السلام کا فرمان قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. میرے بھائیوں قبر ہمارے لیے جنت کا باغ کیسے بنے گا؟ جب ہم نمازیں پڑھیں گے, رمضان کے روزے رکھیں گے, تہجد کا اہتمام کریں گے, نوافل کو ادا کریں گے, قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے, انشاءاللہ قبر ہمارے لیے جنت کا باغ ہوگا. اس کے برعکس اگر ہم رات و دن گناہوں میں گزار رہے ہیں, قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے, تو پھر قبر ہمارے لیے جہنم کا باغ جہنم کا گڈھا ہوگا. میرے بھائیوں قبر میں عذاب سارے انسانوں کو ہو رہا ہے. آج ہم دنیاوی زندگی میں اس قدر مدد ہو چکے ہیں, اس قدر ملوث ہو چکے ہیں کہ کبھی ہم نے اپنے ان باپ دادا کے بارے میں, اپنے ان پڑوسیوں کے بارے میں, اپنے ان رشتے داروں کے بارے میں, اپنے ان دوست و احباب کے بارے میں سوچا نہیں جن کے ساتھ ہم کھیلا کرتے تھے, جن سے ہم گفتگو کیا کرتے تھے. آج وہ مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں قرآن مقدس کی آواز ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیاوی زندگی بعض ایک کھیل تماشا ہے, ایک دھوکہ ہے. نہ جانے کب کس کی سانس کی ڈوری بند ہو جائے اور کب کس کی سانس اس کے جسم سے سرایت کر جائے, اس کی روح پھر سے پرواز کر جائے. اسی لیے میرے بھائیوں قبر کے اندر داخل ہونے سے پہلے, موت آنے سے پہلے اپنے موت کی اور اپنے قبر کی تیاری کیجیے, تاکہ جب تک ہمیں قبر کے اندر داخل کیا جائے تو قبر میں ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے اور جنت کا لباس ہمیں پہنا دیا جائے, اور اسی طریقے سے جنت کا بستر ہمارے لیے بچھا دیا جائے اور ہماری قبر کو طاقت نگاہ وسیع کر دیا جائے. میرے بھائیوں قبر میں عذاب سارے انسانوں کو ہو رہا ہے اور سارے انسانوں کو ہوتا ہے. حضور اکرم علیہ السلام کا گزر صحیح مسلم کی روایت ہے, قبیلہ بنی نجار کے پاس سے ہوتا ہے. آپ خچر پہ سوار ہیں اور آپ کا خچر کاغذ توڑتے ہی اچانک بلکنے لگا. ایسا معلوم ہوا کہ ابھی آپ اس خچر سے گر جائیں گے. چنانچہ آپ نے جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام سے ان سے پوچھا من اصحاب هذه القبور, کہ ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں ان لوگوں کو جانتا ہوں, یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تھے, مشرک کی حالت میں مرے تھے. حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں تبھی ان لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. میرے کو ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو تو میں اللہ رب العزت و جلال سے یہ دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین تم لوگوں کو قبر کے عذاب کا تھوڑا سا حصہ سنا دو. پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم لوگ عذاب قبر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, الہ العالمین تو ہمیں عذاب قبر کی عذاب سے محفوظ رکھ. تو میرے بھائیوں ہمارا وقت ہو چکا ہے. اخیر میں اللہ رب العزت و جلال سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں قبر کے اندر سوال و جواب کے اندر آسانی پیدا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کے توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو صحیح سلامت رکھ. الہ العالمین تو ہمیں جب تک اسلام پر رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان میں خیر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ احسن الجزاء, اللہ مزید حاصل. ابھی بہت ہی پرمغز پرمدلل عذاب قبر اور فکر آخرت کے تعلق سے تقریر سماعت فرما رہے تھے فضیلت شیخ علاء الدین فیضی, پرنسپل جامعہ ابوبکر صدیق الاسلامیہ سے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور اس کی فطرت آدھی سے ہم سب کو لینی چاہیے.
تمام کے بعد